अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज फैज़ी और आपका इस्तक़बाल करता हूं प्रोग्राम में जिसका नाम है दूसरी शादी। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम है। उसने जो दीन नाजिल किया है वो दीन रहमत है। जिस नबी पर नाजिल किया है वो नबी रहमतुल लिल आलमीन है। तो हमारे दीन का हर हुक्म रहमत है और दीन के जो बहुत सारे अहकाम हैं उसी में से एक हुक्म दूसरी शादी की इजाज़त का भी है। तो दूसरी शादी की इजाज़त भी रहमत है। ये दूसरी शादी मुआशरे के लिए भी रहमत है, उस मर्द के लिए भी रहमत है जिसने दूसरी शादी की है, उस औरत के लिए भी रहमत है जो किसी की दूसरी बीवी बनी है, हत्ता कि उस औरत के लिए भी दूसरी शादी रहमत है जिसके शौहर ने दूसरी शादी की है, जो पहली बीवी है। हमने ये देखा कि माशरे में दूसरी शादी के क्या मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, उसके क्या नताइज मुरतब होते हैं। हमने ये देखा कि एक मर्द के लिए दूसरी शादी के क्या फ़वाइद हैं। इंशाअल्लाह ताला आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दूसरी शादी ख़वातीन के लिए किस तरह से रहमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, क्या फ़वाइद है जो दूसरी शादी से ख़वातीन को हासिल होते हैं। सबसे पहले मैं उलमाए कराम का इस्तक़बाल करता हूँ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख किफ़ायत, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ मैं कि आम तौर पे तो एक जहन में ये बात होती है कि भाई किसी औरत के शौहर ने अगर दूसरी शादी कर ली है तो उसके लिए बड़ी मुसीबत है, बहुत अजियत का सामान उसके लिए हो गया है। क्या ऐसा वाकई है या दूसरी शादी में कोई बेनिफिट भी है पहली बीवी को? बहुत सारे फ़ायदे हैं पहली बीवी के लिए। जी जी। अगर कोई भी शख्स दूसरी शादी करता तो देखिए, शौहर की खिदमत सही कौल की बुनियाद पर वाजिब है। हाँ। बीवी पे तो अगर एक से ज़्यादा बीवियाँ होंगी तो खिदमत भी बढ़ जाएगी जी। जैसे उसके कपड़ों का देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो खिदमत बढ़ जाएगी और सही कौल है कि वाजिब है। तो इसमें तो तखफीफ हुई। हाँ। यानी आधा, जो सारा काम उसको अकेले करना पड़ता था, अब उसका आधा काम दूसरी वाली उसके कपड़े धुलना, खाना बनाना उसके लिए, और फिर बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक फ़ायदा उसके लिए, थोड़ा बोझ खिदमत। तो इस हिसाब से तो सौकन जो है एक तरह की सहूलत है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत सारी सहाबियात अपने शौहरों की बहुत ज़्यादा खिदमत करती थी और इतनी ज़्यादा खिदमत करती थी कि वो ग़ुलाम के लिए, बादी के लिए जो है वो दरख्वास्त करती थी, क्योंकि उस वक्त उनके शौहर दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सबके साथ मामला नहीं होता था। कुछ सहाबे कराम जो एक से ज़्यादा शादी किए होते हैं उनके घराने में ऐसा नहीं मिलता, लेकिन कुछ सहाबे कराम उन्होंने भी दूसरी शादियाँ की, लेकिन बर वक्त जब एक ही बीवी थी तो उस बीवी को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता था। जैसे ज़्यादा काम उसके सर पे आ जाता है। जैसे ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनसे शादी हुई तो उनके बयान के मुताबिक उस वक्त उनकी कोई और बीवी, ऐसा रिवायत से पता नहीं चलता कि और रही हो, बाद में उन्होंने शादियाँ की। और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था और ये तो कन्फर्म है कि उस वक्त वही अकेली थी। तो जब अकेली बीवियाँ थी सहाबे किराम के साथ तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो जब शादियाँ ज़्यादा होती हैं तो फिर वो बात नहीं रह जाती, वो मशक्कत नहीं रह जाती, कम हो जाता है। तो ये एक फायदा है। अच्छा, शौहर बहुत डिपेंड भी होता है ना घर पे अपनी बीवी पर, खासतौर पे घर के मामलात पे शौहर तो बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, कपड़ा, खाना, बहुत सारी खिदमत होती हैं, तो वो सारा डिपेंडेंस जो है वो आधा हो जाता है उसका। इसके अलावा एक और फ़ायदा ये है, देखिए ख़ास तौर से आज के ज़माने में, पुराने ज़माने में तो इतना नहीं, लेकिन आज के ज़माने में बीमारी एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है ज़िंदगी का। हाँ। आदमी जो है 15-20 साल क्रॉस करता है तभी से, बल्कि बचपन ही में देखिए एक से एक बीमारी लगी रहती है। तो बीवियों का भी मसला ऐसा है कि वो इतना बीमार होती हैं, शौहर भी बीमार होता है, कि उलमाए किराम ने आज ये मुत्तफ़क़ा फतवा दे दिया है तकरीबन कि इलाज के खर्च की जिम्मेदारी भी शौहर के ऊपर है। जबकि माजी में चारों मज़ाहिब का इत्तेफाक था कि बीवी बीमार होगी तो उसके इलाज की जिम्मेदारी शौहर पर नहीं है। और आज मुफ्तियान ने वो फतवा बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि आज बीमारियां इतनी ज्यादा हैं कि जैसे सुकना, रिस्क वगैरह की तरह उसकी भी एक जरूरत बन गई है। उसकी जीने के लिए उसकी जरूरत, खाने पीने की तरह हो गया बीमारी। तो अब जब एक औरत बीमार होती है तो दूसरी बीवी ना उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन होती है, सहारा ऐसे मौके पे। दोनों तो एक साथ बीमार होती नहीं, खास तौर से डिलीवरी वगैरह का जो मामला होता है, जिसके पास एक ही बीवी हो तो अपनी किसी बहन को बुलाएगा, कभी इसको बुलाएगा, कभी उसको, कितना ज्यादा वो परेशान होता है। ये मौजूदा दौर के लिहाज से कह रहा हूँ, खासतौर पर शहरों में। अभी जैसे आपने कहा ना कि मज़ाहिब अरबा का इत्तिफाक था कि बीमारी में इलाज शौहर की जिम्मेदारी नहीं है, तो सवाल ये है कि किफ़ालत तो शौहर कर रहा है
اور شوہر کی اجازت کے بغیر وہ تو ظاہر سی بات ہے نوکری وغیرہ بھی نہیں کر سکتی، تو آخر بیمار ہو تو اس کا علاج ہو کیسے؟ نہیں، پرانے زمانے میں چونکہ 2 وجہ تھی. دیکھیے، ایک وجہ تھی کہ بیماریاں بہت ہی نادر ہوتی تھیں. جی یہ بات صحیح ہے. ہاں، مطلب بہت نادر، شاذ، اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور دوسری بات یہ کہ بیماری کا جو علاج تھا وہ علاج بہت مہنگا نہیں تھا، بہت ہی مائنر خرچہ تھا. گھریلو چیزوں سے بھی. ہاں، گھریلو چیزوں سے. یہ آپ خود دیکھیں کہ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو تقریباً سمجھیے آدھی دنیا کے آس پاس حکومت کرتے تھے، وہ بیمار ہوئے تو ان کے علاج کے لیے کون شخص آیا؟ وہی شخص جو مدینہ کے ایک معمولی شخص کا علاج کیا کرتا تھا. تو اسپیشل ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی بہت اسپیشل ڈاکٹر نہیں آیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے باہر سے بھی کسی کو بلانے کی کوشش کی، واللہ عالم روایت کیسی ہے، لیکن جو اصل جو دیکھ بھال کیا وہ ایک عام طبیب تھا، اور وہ ایک معمولی شخص بھی بیمار ہوتا اس کے لیے بھی وہ اویلیبل تھا. اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ عورت کے پاس مال کے سورسز بہت تھے اس وقت. آج کے زمانے میں اس کو بالکل کاٹ دیا گیا، جیسے وراثت میں اس کو حصہ ملتا تھا، اس کو جو ہے مہر ملتا تھا، یعنی اس کی اپنی ایک ملکیت ہوتی تھی، اس کا اپنا ایک الگ حساب ہوتا تھا مال کا، ایک الگ ہی اسٹیٹس تھا. ہاں، الگ اسٹیٹس تھا، اور بہت سارے سورسز تھے. اس کی اپنی الگ ملکیت ہوتی تھی بھائی. بعض صحابیات جو ہیں وہ تو اپنے پیسے میں سے شوہر کو زکات دیتی تھی، بلکہ آج کی طرح نہیں تھی. کتنی خواتین کی اپنی لونڈیاں ہوتی تھیں، اپنی باندیاں ہوتی تھیں. ابھی جو میں نے کہا نا زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسما رضی اللہ عنہ، ان کی لونڈی کے لیے انتظام کس نے کیا؟ غلام بھیجا. کس نے بھیجا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ ان کا اسٹیٹس ہوتا تھا مالی اعتبار سے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے فقہاء کا اس پر اتفاق تھا. اچھا، ہم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ مذاہب اربعہ کا یہ فتویٰ تھا. ہم اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں، اس پر بات ہی نہیں کریں کہ فتویٰ نہیں. میں نے اس لیے یہ بات چھیڑ دی. آپ نے بات کہی ہوگی، کہیں پہ وضاحت کی ہوگی، لیکن جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سنیں گے تو ان کو فوراً کنفیوژن ہوگا اور اس حقیقت تک نہیں جا سکتے کہ کیا اسٹیٹس اور کیا حالات تھے، کیا ظروف تھے، کس بنیاد پہ فتویٰ. نہیں دیکھیے، اس وقت بھی بات میرے خیال سے اتنا کنفیوژن ختم ہو گیا. ہم لوگ کا موضوع بہت اہم ہے اس وقت نا. تو میں اصل میں کہہ رہا تھا کہ علاج جو آج ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ فتوے میں تبدیلی بھی آئی علماء کا، اور اس فتویٰ صحیح بھی ہے. تو اس میں دوسری بیوی کا بھی ایک اچھا خاصا تعاون رہتا ہے. ایک پہلی بیمار ہو جائے تو کم سے کم دوسری گھر سنبھال. ایک آدمی محتاج نہیں رہے گا، کہاں سے انتظام کرے، کس کو. ورنہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ایک شوہر کافی نہیں ہوتا اس کی دیکھ بھال کے لیے. وہ کیسے دیکھ بھال؟ آج کل لونڈیاں بھی نہیں کہ لگا دے کم پہ، تو آج کل لونڈیاں بھی نہیں ہے. تو یہ دوسری بیوی ایسے حالات میں بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے اس کی دیکھ بھال. اور اسی مثالیں ہیں سماج میں جنہوں نے ایسی بھی مثالیں دیکھی ہیں کہ ایک بیوی مکمل بیڈ پر ہے اور دوسری بیوی جو ہے وہ پورا گھر سنبھالتی ہیں. ایسی بھی مثالیں دیکھی ہیں. یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. شعبان بھائی، آپ تو تجربہ ہی رکھتے ہیں عملی طور پہ. اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ موقع کا استعمال مثبت کر سکیں. اگر آپ نگیٹو ہی میں لیں گے تب تو نہیں ہوگا، لیکن ایک مثبت ذہن کے ساتھ اگر اس کا بہترین استعمال، ایک عورت جس کے سوکن ہے تو اگر وہ اس فکر میں ہے، حسد میں یا جلن میں یا ڈپریشن میں، تب تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے موقع کا اچھا استعمال کیا تو بہت سارے فوائد ہیں. ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا جو ہے کہ اس کو عبادات کا بھی زیادہ موقع ملے گا، جو ہے قرآن پڑھنے کا زیادہ موقع ملے گا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا موقع زیادہ مل سکتا ہے. کیونکہ مان لیجیے اس کے گھر پہ شوہر نہیں ہے، دوسرے کے گھر پہ ہے. اب جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ شوہر بیوی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، تو بہت سارا کام اس وقت شوہر کا نہیں رہ گیا اس کے ذمہ. اسی طریقے سے یہ بھی روایتوں میں آتا ہے نا کہ شوہر سے اجازت لے کر کے روزہ نفلی نماز پڑھ رہی ہے تو روزہ رکھ رہی ہے، نماز کا معاملہ بھی اس سے پہلے آ چکا ہے. تو اب شوہر نہیں ہے تو یہ ساری پریشانیاں ختم ہے. اب وہ روزہ رکھ سکتی ہے، روزہ رکھنے میں آزاد ہو گئی، تھوڑی سی ذکر و اذکار میں آزاد ہو گئی، عبادت کو لمبا کرنے میں آزاد ہو گئی. یہ ایک چیز ہو گئی. اسی طریقے سے شوہر ہوگا تو عام سی بات یہ ہے کہ بچوں کا ایک یہ مخصوص جگہ ہوتی ہے اور پھر میاں بیوی کی اپنی آرام گاہ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ظاہر سی بات ہے کہ بچے تو ہمیشہ ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ممکن بھی نہیں ہے، اور اس کی عادت رات کے وقت میں اور اس کی عادت بھی ڈالنی چاہیے. تو اب اگر شوہر نہیں ہے تو ماں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہے، تو بچوں کو اور اسپیشل وقت وہ دے رہی ہے. تو یہ فائدہ اصل میں جب بھی یہ ہوگا کہ اس موقع کا بہترین استعمال. کبھی کبھی گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ شوہر اگر کہیں چلا گیا تو بچوں کو ایک دم جیسے لگتا ہے موقع مل گیا خوشی کا کہ آج امی کے ساتھ سوئیں گے، آج امی کے ساتھ رہیں گے.
ایک موقع مل جاتا ہے. یہ اپنے بچوں کو زیادہ فائدہ ہوگا جو ہے پہلی بیوی کو فائدہ اس کا ہوگا. اور بہت سارے مطلب فوائد ہوتے ہیں. بہت کہیں جانا آنا ہے, گھر سے بھی بیماری کی بات چلتی, بھائی گھر وہ دیکھ لے, اس کو بلا لے. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب اس کے لیے مثبت ذہن ہوگا, جب اس کو قبول کر لے, وہ قبول کر لے. اور یہ فتنہ انگیزیاں جو کرتی رہتی ہیں دیگر عورتیں, وہ فتنہ انگیزیاں نہ ہوں معاشرے میں, محلے میں. آنا جانے والی بات بھی آپ نے بہت اہم بولی ہے. مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی چاہتا ہے یار کہ بیوی کے ساتھ کہیں جائے, لیکن صرف بیوی کے ساتھ جانا چاہتا ہے, تو اب وہ بچوں کو گھر پہ چھوڑ کر کے نہیں رہ سکتا ہے. بھائی ایک آدمی کے اپنے جذبات ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ جانا بھی اس کا لطف ہوتا ہے. اور کبھی آدمی چاہتا ہے کہ وہ جو اس کا ایک کنوارگی کے بعد شادی کا دور تھا, جب وہ تھا اور اس کی بیوی صرف تھی, بچے نہیں تھے, تو وہ اس یادداشت کو تازہ کرنا چاہتا ہے کبھی کہ صرف بیوی کے ساتھ جائے, کچھ وقت جو کوالٹی ٹائم ہے وہ صرف بیوی کے ساتھ گزارے, پر اس کی مجبوری کی وہ بچوں کو گھر پہ اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ اگر دو بیویاں ہوں تو دونوں کے ساتھ اس طرح کا وقت کو گزار سکتا ہے. یعنی بچوں کو بھی بیوی الگ سے ٹائم دے سکتی ہے شوہر کے بغیر, اور شوہر کو بھی ٹائم دے سکتی ہے بچوں کے بغیر. خاص بات یہ کہ جیسے یہ تو ایک پہلو بتایا آپ نے جانے کا, اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت دفعہ ایسا ممکن نہیں ہوتا, یا ایسے وسائل یا جو ہے اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ سب کو ایک ساتھ لے کے جایا جا سکے. سارے بچوں کو ایک ساتھ 4-5 بچے سنبھالنا, کہیں جانا تفریح مقام پہ یا کسی بھی جگہ, تو اس میں بھی اور مزید آسانی ہو جاتی ہے کہ چلو دوسرے کو بلا لیے, ٹھیک ہے وہ گھر پہ رہے, اگر بھلے دوسری جگہ رہتی ہو, آپ نے الگ گھر لیا ہوا اس کا, وہ الگ گھر میں, وہ الگ گھر میں, لیکن اس موقع سے وہ یہاں آ گئی, کسی موقع سے یہ وہاں چلی گئی, تو یہ سہولت ہو جاتی ہے جب یہ تعامل رہے گا آپس میں, بشرطے کی وہ چیز یعنی مثبت ذہن ہو. تب نہیں ہے تو عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ شوقن کو ایک سہولت سمجھے, دشمن سمجھنے کے بجائے, ورنہ تو ڈپریشن رہے گا, ہر دم سوچتے رہیں گے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا, تو پھر ڈپریشن. اس کے علاوہ ایک اور فائدہ جو دکھتا ہے وہ یہ کہ بہت ساری احادیث میں جو تاکید کی گئی ہے کہ اگر شوہر بیوی کو بلائے تو بیوی انکار نہ کرے, اور انکار پر اتنی سخت وعیدیں ہیں, کہیں تو کفر سے تعبیر کیا گیا, کہیں فرشتوں کی لعنت کی بات کہی گئی, کہیں کچھ کہا گیا. تو اگر کئی بیویاں ہیں تو اتنا بوجھ نہیں پڑتا اس پر, ایک عورت پر اتنا بوجھ جسمانی اعتبار سے بھی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے شوہر کے مطالبے تو شدید ہوں گے, بار بار ہوں گے, اور ایک عورت کے لیے اس کو پورا کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو مشکل ہوگا, اور پھر وہ اس وعید کی زد میں بھی آ سکتی ہے. لیکن اگر کئی بیویاں ہیں تو یہ بوجھ اس کا ہلکا ہوگا, یہ بھی بوجھ ہلکا ہوگا. یہ ایک بہت بڑا خاص طور پہ جب عورت کی ایک عمر خاص ہو جاتی ہے. یعنی آج میں لوگ, ہمارے ناظرین کو ایسا لگ رہا ہوگا نا جیسے کہ الگ الگ مزاج کی عورتیں ہوتی ہیں اور الگ الگ تجربات ہوتے ہیں لوگوں کے, تو کہیں گے یہ تو مولانا غیر واقعی بات کہہ رہے ہیں, تو غیر زمینی بات کہہ رہے ہیں. لیکن اس کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ایک خاص مرحلے میں عورت ہو جاتی ہے, وہاں تو بالکل ہی پرفیکٹ ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے, اور عورت بچوں کے پیدائش کی وجہ سے اور دیگر اسباب کی وجہ سے اس کی فطری جو چیز ہے, تو یہ مرحلہ وہاں آ ہی جاتا ہے. اس میں وہ پھر عورتیں وہی بولتی ہیں اللہ اللہ کرو, کیا تم اسی میں لگے رہتے ہیں. اچھا, ایک اور فائدہ, عورت نا طلاق سے بھی بچ سکتی ہے. طلاق کی جو ہاں بہت سارے اسباب ہیں, اس میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر چیچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے. ابھی ایک ہی بیوی ہے, اس سے اگر اس کا بہت زیادہ تعلق نہیں قائم ہوتا, جس کی پہلے بات آئی تھی نا کہ حیض کی حالت میں چیچڑے پن کا بھی شکار رہتا ہے, اس کے اندر وہ چیچڑا پن نہیں رہے گا. جب ایک سے زائد بیویاں رہیں گی تو اتنا اس پہ زور نہیں پڑے گا, تو اس کا فائدہ ملے گا بیویوں کو بھی. جب اس کا ذہن پرسکون رہے گا تو اس کا فائدہ دونوں کو ملے گا, دونوں کو حاصل ہوگا. اس کی ویلیو بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے نا شوہر کو. اور جب اس سے پہلے بھی آئی ہے, لیکن اس میں بھی ایک آ جائے کہ وہ کہ جب دوسری آتی ہے تو آدمی موازنہ کرنا شروع کرتا ہے, اور یہ دیکھتا ہے کہ ہاں دوسری میں کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ وہ نہیں ہے جو پہلی بیوی کے اندر وہ خوبی تھی, تو وہ اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ دوسری شادی کے بعد لوگ پہلی بیوی سے محبت زیادہ کرنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ دیکھا ہے کہ جو ہمیشہ پہلی بیوی کی برائی کرتے رہتے تھے, جیسے ہی دوسری شادی کی تو پہلی بیوی کی تعریف کرنا شروع کر دی کہ بھائی اس میں تو فلاں چیز تھی, فلاں چیز تھی, فلاں چیز تھی جو اس کے اندر نہیں ہے. تو وہ بہت ساری خوبیاں جو ہے نا وہ ڈسکور کرنے کے لیے موازنے کی ضرورت ہوتی ہے, کہ جب تک کوئی کمپیئر نہیں کرے گا وہ خوبیاں ڈسکور نہیں ہوں گی. اور جب دوسری آ جاتی ہے تو آدمی وہ ڈسکور کرتا ہے کہ ہاں اس کے اندر یہ خوبیاں تھیں جو میں ابھی تک کے نہیں سمجھتا تھا کہ ہیں. جب دوسری آئی تو سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ اس کے اندر خوبی ہے, یہ بھی بہت اہم ہے. پبلک کو اس کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے. نہیں, یہ صرف نہیں کہ چڑچڑے پن کا خاتمہ ہو جاتا ہے, بلکہ اس کو اہمیت سمجھ میں آنے لگتی پہلی بیوی کی. پبلک کو یہ بات اس لیے نہیں سمجھ میں آتی, اسے ابھی ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی طلاق سے بچنے کا زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے دوسری بیوی کی صورت میں. تب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھیے وہ تو فلاں جگہ طلاق ہو گئی, فلاں جگہ طلاق ہوگی, اور اس کی دوسری شادی ہوئی اس وجہ سے ہوئی, ایسا لوگ کاؤنٹ کرنے لگتے ہیں. تو یہاں بھی وہی بات جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں
کہ یہ تو ماحول جو ہے وہاں بنایا گیا ہے, کریٹ کیا گیا ہے. اگر یہ ماحول قصدن نہ بنایا جائے اور لوگ اس فتنے میں تعاون نہ کریں, بلکہ لوگ اس فتنے میں اور آگ نہ لگائیں, عورتیں خاص طور پہ, یہ سارا کام نہ ہو اور ایک دم معمول کے مطابق ساری چیزیں ہوں, تو پھر اس کا فائدہ یہ سب دیکھنے کو. تو اب بھائی کوئی بولے کہ جہیز کی وجہ سے اتنے مسائل ہیں تو نکاح ہی مت کرو, تو نکاح کی وجہ سے مسائل نہیں ہو رہے ہیں نا, مسائل جہیز کی وجہ سے ہونے ہیں. تو دوسری شادی کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا ہے, دوسری شادی کو جو آپ نے حرام کر کے رکھا ہوا ہے معاشرے کے اندر, اس پر اتنا فتنہ انگیزیاں کرتے ہیں, اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کو یہ بول دینا کہ دوسری شادی کی وجہ سے ہو رہا ہے, دوسری شادی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اور ہمارے پروگرام کا مقصد ہی ہے کہ جو فتنہ انگیزی والا مزاج بن گیا ہے وہ ختم ہو لوگوں کا, لوگ اس کو جو ایک شرعی اس کی حیثیت ہے, جو سماجی حیثیت ہونی چاہیے وہ اس کو دیں. اچھا, یہ چغلی اور یہ بھڑکانا کسی کو اور کچھ ایسی باتیں کہنا جس سے احساس کمتری پیدا ہو یا جو بھی تکلیف ہو, اذیت ہو, جو بھی رنگ برنگی جو ہے چیزیں عورتیں کرتی رہتی ہیں اور بہت دفعہ مرد بھی کرتے رہتے ہیں, ان کی شناعت کتنی زیادہ ہے؟ مطلب اس پر تو ہم لوگ انشاءاللہ ایک پورا ایپیسوڈ کریں گے کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں دوسری شادی کے بعد کھڑے, ان کا کیسے حل نکالا جائے. اچھا, یہ طلاق کی میں بات کر رہا تھا, اس کا ایک اور پہلو تھا, وہ یہ اگر ایک ہی بیوی ہوتی ہے اور اس سے کچھ ناراضگی ہوئی, انبن ہوئی, تو پھر آدمی وہاں طلاق پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر دوسری شادی کا بھی آپشن ہو تو اس پہلی بیوی کو یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ طلاق سے بچ جاتی ہے, کیونکہ آدمی طلاق کی طرف قدم بڑھانے کے بجائے دوسری شادی کر لیتا ہے. تو ایک اور بیوی لے آیا لیکن اس کو بھی اپنی نکاح میں باقی رکھا, اس کے جو بچے ہیں سب کچھ ہے, ایک بڑا بینیفٹ اس کو ملتا ہے. لیکن اگر آپشن نہ رہے دوسری شادی کا تو اس کو طلاق دے دے گا. کافروں کی طرح معاملہ ہوتا ہے کہ یا تو دوسری کرنا ہے تو پہلی کو طلاق ہی دو, اور بلکہ طلاق ہی نہیں بلکہ بعض لوگ تو قتل تک پہ آمادہ ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں بہت سارے قتل ہوئے. اگر ایک آدمی کی خواہش ہے دوسری شادی کرنے کی اور وہ نہیں راستہ اپناتا ہے, وہ نہیں دروازہ پاتا ہے, تو پہلی بیوی کو قتل تک کر ڈالتے ہیں. ہوئے ایسے بہت سارے قتل. مجھے ایسے یاد آ رہا ہے باندرا میں قتل ایسی ہوا تھا بہت مشہور, کہ آدمی کو دوسری شادی کرنا تھا اور پہلی بیوی رکاوٹ تھی تو اس کو ختم ہی کر دیا لے جا کر کے. اچھا, یہاں ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے اس بات میں کہ شوہروں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ جیسے ٹھیک ہے بیوی کو یہ فائدہ ملے گا کہ بھئی شوہر طلاق کی طرف نہیں آئے گا, اور انبن ہوگی تو وہ پھر یہاں سے وہاں چلا جائے گا اور وہ طلاق تک بات نہیں پہنچے گی, یہ فائدہ ہے اس کو. لیکن یہ فائدہ کب ہے؟ ایک تو وہ بات آ ہی رہی ہے بار بار عورت کی طرف سے مثبت انداز. دوسرا یہ فائدہ اس وقت ہوگا جب شوہر بھی اس کو اس نظر سے دیکھے. یہ نہیں ہو کہ بھئی ٹھیک ہے وہ چیز غلط ہے, افیئر یا کسی وجہ سے اس کی شادی ہوئی. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ دوسری شادی کی ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے لیکن آدمی کہیں برائی میں پڑ جاتا ہے اور پھر وہ دوسری ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب وہاں شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھی ایسا کوئی کام نہ کرے, ایسا کوئی عمل نہ کرے, اور اس کو ایک مثبت نظریہ لے کر کے چلے. تو دونوں طرف سے بات ہوگی تو اس کا فائدہ بہت مستحکم ہوگا. جو قتل پہ بات یاد آئی کہ بہت ساری عورتیں جو ہے اس بدگمانی میں رہتی ہیں. مان لیجیے جیسے شوہر بیمار ہوا تو بیوی اس کی بہت دیکھ بھال کرتی ہے حقیقت, اور اس خوف میں رہتی ہے کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے, ہمارا کیا ہوگا. اچھا, اور شوہر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے بال بچوں پہ کیا گزر رہا ہے. شوہر بھی یہ فیل کرتا ہے کہ میری بیوی پریشانی میں ہے, اندیشے میں ہے, کچھ ہو نہ جائے. لیکن اس کے برعکس جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو یہ تلخ حقیقت ہے کہ شوہر کو اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوتا. مطلب ہوتا ہے, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ, بلکہ خود بیویاں اس بدگمانی میں رہتی ہیں, بلکہ کبھی کبھار کہہ بھی دیتی ہیں تم تو چاہتی ہو کہ مر جائے اور دوسری شادی کر لیں. یہ ایک حقیقت ہے, سماج کی حقیقت ہے. تو شوہر جب بیمار رہتا ہے تو اپنی بیوی کے تعلق سے جس کے جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات بیوی کے نہیں ہوتے, بلکہ اس کے دل میں بدگمانی پلی ہوتی ہے. تو ایک تو وہ بیمار ہے, بستر پر ہے, اسے ضرورت ہے ایک اچھے احساس کی اور شوہر کے ساتھ کی, لیکن اس وقت بھی وہ اذیت میں جی رہی ہے. اس کو یہ ٹینشن رہتا ہے کہ میرا شوہر دوسری کر لے گا, کہ یہ تو خوش ہو رہا ہوگا, یہ میرا کیا کیئر کرے گا, کیا دھیان دے گا. لیکن اگر دو شادی کا رواج ہو تو یہ خوف اس کے دل سے نکل جائے گا. وہ کم سے کم یہ بدگمانی تو نہیں کرے گی کہ یہ میری موت کا سوچ رہا ہے, بلکہ اس وہ تو سوچے کہ اس کو بھی فکر ہوگی کہ دو بیوی ہے, کہیں ایک سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے, تو اس کو ایک اچھا فیل ہوگا. تو یہ بدگمانی ختم ہو جائے گی جو ہوتی ہے کچھ عورتوں میں. اچھا, یہ بدگمانی والی بات جو آپ نے کہی نا, یہ کہ عورت کو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ زندگی بھر وہ ٹینشن میں رہے گی. میں اس کو حقیقت نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے بدگمانی کہہ رہا ہوں. شوہر ایسا نہیں سوچتا ہے, لیکن سماج میں جو چل رہا ہے عورتوں کے ذہن میں بات آ جاتی ہے. خاص طور پہ لمبی اس کی بیماری ہو جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں ضرورت پوری نہیں کر پا رہی ہوں تو کہیں میرا شوہر کرنا لے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اور ایک فائدہ یہ بھی دوسری شادی کرنے کا کہ جو لوگ نہیں کرتے اور بیویوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے یا یہ کر سکتے ہیں, تو زندگی بھر بیوی جو ہے نا وہ ٹینشن میں ہی رہتی ہے, کہیں کر نہ لے, کہیں شوہر لیٹ آ رہا ہے گھر سے تو شک میں ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, کہیں جو ہے وہ شوہر جو ہے کچھ دنوں کے لیے چلا گیا ہوا ہے تو ٹینشن میں کہیں شادی تو نہیں کر لی ہے. تو زندگی بھر بیوی کو اس ٹینشن میں مبتلا رکھنے سے بہتر ہے کہ کر ہی لو,
اس کا ٹینشن ختم ہو جائے. وہ جو بار بار کا اس کا شک ہے نا کہ ارے ایسا ہو نہ جائے, کہیں 4 دن کے لیے آدمی باہر جا رہا ہے تو ٹینشن میں کہ پتہ کہیں شادی کر کے ہنی مون منانے تو نہیں چلا گیا. تو وہ جو ٹینشن ہے نا, وہ ٹینشن سے اس کا خاتمہ کر دو, کر لو ایک مرتبہ میں, دوسرا روئے گی دھوئے گی لیکن کم سے کم زندگی بھر تو اس کو. اچھا بعض مرد جو ہے ٹارچر کرتے رہتے ہیں نا بار بار کہ کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا, ٹارچر مت کرو بھائی, اس کو کرنا ہے تو کر لو, نہیں کرنا ہے تو ٹارچر کا موقع بھی ختم ہو جائے گا. نہیں اگر دوسری شادی کا رواج بڑھ جائے تو ٹارچر نہیں کر پائے, ٹارچر نہیں کر پائے, پھر وہ چیز ٹارچر نہیں رہ جائے گی, ٹارچر نہیں رہ جائے گی. سب لوگ کر رہے ہیں تو اس نے بھی کر لی, تو یہ بھی فائدہ اس کا ہوتا ہے. اچھا ایک فائدہ ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت بڑا فائدہ ہے یہ, بلکہ خواتین سے میں درخواست کرنا چاہوں گا یہ کہ اپنی شوہر کی دوسری شادی میں رکاوٹ بن کر کے اس کو حرام کاری کی طرف مت جانے دو, اس کو جہنم میں جانے سے بچا لو. زنا کا گناہ شادی شدہ آدمی کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پکڑا جائے شریعت کے مطابق تو اس کو رجم کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. اتنے بڑے گناہ کی طرف وہ اس وجہ سے نہ جائے کیونکہ تم اس کی ضرورت پوری ہونے کے حلال راستے پر رکاوٹ بن کر کے بیٹھی ہوئی ہو. تو وہ جو شوہر کی عفت کی حفاظت ہو جاتی ہے اس کی, اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا شوہر کم از کم ایسے معاشرے میں جہاں زنا اس کے لیے بہت آسان تھا, بہت کم خرچ میں وہ کر سکتا تھا, لیکن میرے شوہر نے حلال کو ترجیح دی. اس کا مطلب کہ وہ حق کا تحفظ کرنے والے, وہ پاک دامن ہے, وہ عفت مآب ہے. تو یہ بھی ایک عورت کا فائدہ ہے نا کہ اس کا شوہر جو یہاں وہاں جا کر کے منہ نہیں مار رہا, اس نے اگر کیا بھی ہے تو ایک حلال طریقے سے ایک عورت کو پناہ دی ہے, اس کے خرچ کا بندوبست کیا ہے اور اپنے نکاح میں اس کو لے کے آئے. اچھا کفایت بہن نے جو بات کہی تھی میں نے کہ وہ جو مردوں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں کہ بھی عورتیں تو سوچتی ہیں کیا ہوگا, میرا مطلب زیادہ فیل ان کو ہوتا ہے اور تھوڑا مردوں کو کم ہوتا ہے. تو بھائی باتیں کا بعض دفعہ ذاتی بھی آ رہی ہیں کہ مطلب ہاں ذاتی طور پہ آدمی کیا سوچتا ہے. تو ذاتی طور پہ مجھے تو مطلب ایسا ہے کہ ایسا آدمی نہیں سوچتا, ایسا عورتیں سوچتی ہیں. تھوڑی بات ہو جائے کہ مطلب کبھی یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب کوئی بھی فرق نہیں ہے, یعنی کہ کچھ نہ ہو جائے, یہاں تک کہ جس کی دوسری بیوی ہو گئی تو ایسا نہیں کہ پہلی بیوی کو اگر کچھ ہو جائے تو یہ دل میں یہ رہے کہ آپشن تو ہے, مطلب اس کا کوئی حاشیے خیال میں بھی نہیں. ہاں لیکن بعض ہوتے ہیں, دیکھیں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں, میں آپ کی تعریف بھی بعض ہوتے ہیں, بعض میں نے تو یہاں تک دیکھیں دوسری کرنے والے کی دوسری کر لیا. جو شوہر قتل کر سکتا ہے وہ کیا اتنا نہیں سوچ سکتا؟ آپ لطیفوں کو دیکھیے, اس وقت جو فیس بک پر لطیفے بنتے ہیں ان لطیفوں میں بیوی کی کیا امیج پیش کی جاتی ہے شوہر کی نظر میں, آپ دیکھیں, یعنی ایک نہیں ہزاروں لطیفے ہیں. جیسے اچھا لطیفے صرف لطیفے نہیں ہوتے ہیں, یہ ہمارے سماج میں مردوں کی فرسٹریشن کا ایک اور عورتوں کی فرسٹریشن کا ایک آئینہ دار ہوتے ہیں, کیونکہ لطیفے جو ہے نا وہ ہمارے سماجی کے عکاس ہوتے ہیں. ہم نے تو دیکھا بہت سارے مردوں کو کہ ان کی بیوی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اتنے الجھن میں نہیں رہتے, یہ حقیقت ہے. جو لطیفہ بنانے والے وہ انسان کا ہے نا, ابھی آپ اجازت دیتے لطیفہ سناؤں میں؟ نہیں بالکل اجازت. جیسے ایک عربی کا لطیفہ میں نے ابھی شیئر کیا تھا کہ ایک شخص کے پاس ایک گدھا تھا جی, تو اس کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی تھی, تو اس گدھے نے اس کی بیوی کو لات مارا اور وہ مر گئی. تو اس نے پھر دوسری شادی کیا. اب دوسری شادی کیا تو گدھے نے اس کو بھی مار دیا, وہ بھی مر گئی. تو اس کے بعد لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے, تعزیت کے لیے آئے, تو عورتیں بھی آتی تھیں مرد بھی آتے تھے. تو عورتیں کچھ پوچھتی تھیں تو وہ کہتا تھا ہاں, اور مرد حضرات کچھ پوچھتے تھے تو وہ کہتا تھا نہیں. تو ایک آدمی دور سے سب دیکھ رہا تھا کہ عورتیں کچھ بھی پوچھتی ہے تو سر کے اشارے سے ہاں بولتا ہے اور مردوں کو نہ بولتا ہے. تو آگے قریب آ کے اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ عورتیں کیا پوچھتی تھیں کہ آپ کہتے تھے ہاں؟ تو وہ کہتا ہے کہ عورتیں پوچھتی تھی کہ اس کے بعد بھی آپ شادی کریں گے. تو میں کہتا تھا ہاں. تو کہتا تھا کہ پھر مرد کیا پوچھتے تھے؟ تو کہتا کہ مرد پوچھتے تھے کہ آپ اپنا گدھا بیچیں گے. تو میں کہتا تھا نہیں, میں نہیں بیچوں گا. تو اس لطیفے میں کیا پیغام ہے کہ مطلب یہ گدھا ہمارے پاس ہے, ہمارے بیوی کو بھی مارے, ہاں یہی ہے نا. تو یہ لطیفے کون ذہن پیدا کر رہا ہے؟ انسان کا ذہن پیدا کر رہا ہے. تو یہ لطیفے بھی عکاسی کرتے ہیں انسان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. یہ بھی عکاسی کرتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں جو ہے شوہر کی نافرمان ہوں گی, ایسا بھی ہو سکتا ہے. دونوں پہلو. اچھا ایک فائدہ اور بھی, ٹائم ہمارا ختم ہو گیا, کہ عورتیں جو ہے نا وہ اکیلی ہونے کی وجہ سے میکے سے جو اپنا تعلق بنانا چاہتی ہیں, زیادہ دن رہنا چاہتی ہیں, امی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں, بہت اہم فائدہ ہے, والد کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں, ان کی بھی خدمت کرنا چاہتی ہیں شادی کے بعد. لیکن اب وہ شوہر اتنا زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے بیوی پر کہ بیوی کے لیے بہت مشکل ہے کہ جا کر کے 2 مہینہ میکے میں رہ کر کے آئے. بھائی آدمی جو ہے ابھی تو صورت حال یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی لنگی تک کے نہیں کھنگال پاتا ہے, اس کے لیے بھی وہ بیوی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے, اپنی بنڈی اور جسم کے کپڑے تک دھونے کے لیے بیوی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. تو اب وہ شوہر میں اتنا زیادہ پھنسی ہوئی ہوتی ہے نا کہ وہ نہ اپنے والدین کی خدمت کر پا رہی ہے, نہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزار پا رہی ہے. تو اگر 2 بیویاں ہوں تو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ
بھائی ایک بیوی تو ہی ہے تو آپ جاؤ 2 مہینہ میکے رہ کر کے آؤ, 3 مہینہ میکے رہ کر کے آؤ, تم کو کوئی ٹینشن بس نہیں. یہی ہے, اتنی ہی بات ہے کہ وہ جب وہ منفی میں رہتی ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر کے پڑی رہتی ہیں, مطلب نہیں جائیں گے مگر رہیں گے. حالانکہ کرنا چاہیے عورت, بھائی شادی ہو اس کے اندر تھوڑی کہ ماں باپ کا فائدہ اسے اٹھانا چاہیے, اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے, اس سے جا کر کے خدمت کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے یہ نا, یہ بھی تو صلہ رحمی ہے. تو صلہ رحمی اتنا ثواب ہے صلہ رحمی کا, اور وہ اس سے محروم ہو جاتی ہے. تو سوکن جو ہے وہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ آپ کے لیے صلہ رحمی کا موقع فراہم کرتی ہیں اور آپ ان کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہیں. ماں باپ کی خدمت کا ماں باپ کی خدمت کا اجر آپ کو سوکن کی وجہ سے مل سکتا ہے. تو یہ تو اتنی فائدے ہو گئے سوکن کے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر عورت کو اپنے شوہر کو ضد کرنی چاہیے کہ میرے لیے سوکن لے کر کے آؤ. اتنے فائدے ہیں ماشاءاللہ. شوہر کے ساتھ بھی دیکھیں جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا, جائز ہوتا, تو بیوی سے کہتا ہے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو یہ جو احترام شوہر کا اور شوہر کی جو قدر جاگتی ہے دوسری شادی کے بعد, کیونکہ ایک تنافس کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے, بیویاں ایک دوسرے سے تنافس کرتے ہیں شوہر کو عزت دینے میں, اس کا احترام کرنے میں. تو جو بشارتیں ہیں حدیث میں شوہر کی خدمت کی اور جو حقوق کی ادائیگی کی جو تاکید ہے, تو ان احادیث پہ عمل کی ایک رائے ہموار ہوتی ہے. جی جی, عورت کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, داعیہ پیدا ہوتا ہے, تو یہ اجر و ثواب بھی اس کو ملتا ہے. لیکن جب اکیلی رہتی ہے تو اتنا دھیان نہیں جاتا اس میں, تو اس طرح سے یہاں پہ بھی اس کو ثواب کا. اچھا, خاص طور پہ ایسی عورتوں کی قدر تو آدمی کی نگاہ میں بڑھ جاتی ہیں جو بغیر کسی مخالفت کے, حالانکہ ان کی مخالفت سے شرعی حکم تو نہیں تبدیل ہونے والا کہ وہ مخالفت کریں گی تو شوہر کے لیے حرام ہو جائے گا یا ان کی اجازت ضروری ہے, لیکن اگر پہلی بیوی بغیر مخالفت کے تیار ہو جاتی ہے کہ آپ کر لیجئے میں مخالفت نہیں کروں گی, اور وہ روڑے نہیں ڈالتی ہے, تو ان کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے شوہر کی نگاہ میں کہ بھائی میری ایک ضرورت تھی, میری بیوی نے سمجھا اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنی اس کے بشرطے کہ شوہر نہ. اور اگر وہ, اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ اتنا فتنہ کر دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے شوہر اس کو طلاق نہ دے, لیکن اس کی عزت گر جاتی ہے, پھر وہ اس کی وقت نہیں رہ جاتی نگاہ میں. بلکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے مجبوراً اس کو رکھ تو لیا ہوا ہوتا ہے کوئی قانونی کارروائیوں کے ڈر سے اور دوسرے جو ہے خوف سے, لیکن پھر محبت پہلی والی کی باقی نہیں رہ جاتی, اس کے فتنے کی وجہ سے, اپنی فتنے کی وجہ سے, اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ شوہر کی نظر میں گر جاتی. پھر اس کے پاس تو آپشن بھی ہے, تو جب تک کہ وہ شوہر بیچارہ مجبور ہوتا ہے جب تک وہ دیتا ہے, پھر اس کے بعد ایسا کہ وہ دوسری کی طرف اس کی رغبت ہو جاتی ہے. تو یہ فتنہ انگیزیوں سے بچنا بہت ضروری. انہیں فوائد آئے نہیں, فوائد کب حاصل ہوں گے کہ ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ وہ سوکن کو قبول کرے, اور ایک یہ بھی نہ کہ خفیہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت سارے جو فائدے یہ کب ہوں گے جب خفیہ نہیں ہوں, جب دوسری بیوی جو لوگ خفیہ لے کر کے رکھ لیتے ہیں پھر ان کی نہ بیویوں کو فائدے یہی اسی لیے ہوتا ہے کہ یہاں کتنا ہوتا ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ یہ اس کے دین سے اس کا تعلق کتنا مضبوط ہے, اس کی بھی ایک علامت ہے. اگر ایک عورت مخالفت نہیں کرتی, اجازت دے دیتی ہے, تو اس کی عزت جو آپ نے کہا ویلو بڑھتی ہے. تو صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ دینی لحاظ سے بھی ایک آدمی کے اندر احترام پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دین سے کتنا لگاؤ ہے. پھر اس دینی بنیاد جس کو کہتے ہیں الحب فی اللہ, تو جو دین کی بنیاد پہ جو محبت ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اچھا, محبت ہی سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ یہ جو ہم نے شروع میں بات کہی تھی کہ بھئی کسی بیوہ عورت کا آدمی سہارا بن گیا ہے اس سے دوسری شادی کر کے, کسی مطلقہ کسی بیوہ کا, تو اگر پہلی بیوی اجازت دے رہی ہے کہ فلاں بیوہ ہے ٹھیک ہے آپ کر لیجئے شادی, یا فلاں طلاق ہو گئی, فلاں ہماری اتنا دن سے بیٹھی ہوئی آپ شادی کر لیجئے, فلاں لڑکی معذور ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی آپ کر لیجئے, تو اس کو اپنی اس بہن کے تعاون کا بھی تو ثواب ملے گا نا انشاءاللہ. بے شک بے شک. شوہر کو تو مل رہا ہے ثواب کہ وہ کسی بیوہ مطلقہ, کسی مختلعہ, کسی معذور عورت سے وہ نکاح کر کے جو ہے اس کو سہارا دے رہا ہے, پر اس سہارا دینے میں اس کی پہلی بیوی اس کی معاون بن گئی, تو نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا بھی تو نیکی ہے, تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالی اس کو اجر ملے گا, اور بہت بڑا اجر ہے انشاءاللہ تعالی. بلکہ احیاء سنت کا بھی احیاء سنت کا جو دوسری شادی جو رواج, ہاں میں نے بعض خواتین کو دیکھا جو عالمہ ہیں, تو انہوں نے ایک تو یہ کہ شوہر کو اجازت دی, کوئی فتنے کا سبب نہیں بنی, پھر انہوں نے اس کی تبلیغ کی, بہت سارے پروگراموں میں انہوں نے جا کر کے تقریریں کی, لوگوں کی ذہن سازیاں کی کہ کرنا چاہیے. تو وہ نہ صرف یہ کہ شوہر نے سنت کا احیاء کیا, بلکہ اس احیاء میں وہ عورتیں جو ہیں وہ شوہر کی معاون بنی, تو اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا. تو محترم ناظرین, اور خصوصی طور پہ وہ خواتین جن کے شوہر دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ سوکن کے کتنے سارے فائدے ہیں, اور پہلی بیوی کو شوہر کی دوسری شادی سے کتنے سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ اس ساری گفتگو سے آپ کا ذہن کلیئر ہوا ہوگا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کے شوہر دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں, تو آپ ان کے ارادے میں آڑ نہیں بنیں گی, اور اپنی بہن کا تعاون کریں گی جو سوکن بن کر کے آپ کی زندگی میں آنے والی ہیں, ان کو قبول کریں گی, اور شریعت کے اس حکم کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گی.
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا شوہر اگر دوسری شادی کرے تو آپ کو سرے سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ شوہر اب تک کہ اکیلا آپ کا تھا، اب اس کی مصروفیات بڑھ جائیں گی، اس کی سرگرمیاں بڑھ جائیں گی، اور اس سے تکلیف محسوس ہونا ایک فطری چیز ہے. ہم اس کا تو مطالبہ نہیں کر سکتے کہ سرے سے آپ کو تکلیف ہی نہ ہو، لیکن اس تکلیف کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم ایک مستقل گفتگو کریں گے اپنے ایک الگ ایپیسوڈ میں، کہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے اس کا کیسے علاج کیا جائے، اور شیطان جو یہ خیالات ڈالتا ہے فتنہ انگیزیوں کے، ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے. فی الحال یہ بتانا مقصود تھا کہ مستقل دوسری شادی کو اپنے شوہر کی اپنے لیے کوئی مجبوری یا اپنے لیے کوئی تکلیف اور مصیبت نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آپ کے لیے بہت کچھ خیر رکھا ہے، جس پر ہمارے محترم مہمانوں نے گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. جو ہمارے احباب اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ گفتگو بہت اہم تھی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے پہنچائیں گے. خاص طور پہ جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں اور وہ دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ تو لازماً جو ہے وہ یہ ویڈیو اپنے گھر میں بلند آواز میں سنیں. اگر ان کے اندر ہمت نہ ہو اس کا لنک کاپی کر کے اپنی بیوی کو واٹس اپ کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں i+TV کا ساتھ دیں. UPI کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے donate@ICICI پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں